अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनीशा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम समझ समाज। समझ समाज में आज जो टॉपिक है, मैं उसे टॉपिक कह रही हूँ, पर वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आप यकीन करें कि सिर्फ कराची शहर नहीं, पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जो वो चीज़ देख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। कुछ दिन पहले अगर आपने देखा हो, यकीनन आपकी नज़रों से गुजरा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक सारिम बच्चा जो 6 साल का बच्चा है, मासूम बच्चा, वो अपने घर से लापता हो जाता है। कुरान पढ़ने के लिए जाता है मदरसे, उसका भाई वापस आ जाता है और वो वापस नहीं आता। माँ उसकी रोती है, ढूंढती है, सब चीज़ें कर लेते हैं, फ्लैट्स में इधर उधर पुलिस आती है, सारी चीज़ें होती हैं, पर होता कुछ यूँ है कि बच्चा नहीं मिलता। और कुछ दिनों बाद, 10 से 11 दिनों के बाद बच्चे की लाश मिलती है फ्लैट के अंदर से, टैंक में से, पानी के टैंक में से, और कहा यह जाता है कि बच्चे के साथ ज़्यादती भी हुई है और उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है, उसे अज़ियत के हर उस लम्हे से गुजारा गया है जो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। आप यकीन करें कि ये चीज़ें सुनने के बाद वो तकलीफ़ महसूस करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो तकलीफ़ कितनी शदीद होगी कि एक बच्चे को, 6 साल के बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, मासूम बच्चे को। उसके बाद उसे मारा जाता है, उसे तकलीफ़ भी दी जाती है, और उसके बाद उसकी ऐसी हालत उस माँ ने, उस वालिदैन ने, मैं कहती हूँ हम तो एक कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तड़प रहे हैं देख के, तकलीफ़ महसूस हो रही है। उस माँ पे वो कितना कड़ा वक्त होगा, उस बाप पे कितना तकलीफ़ दे वक्त होगा, और उसके साथ साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कितना मुश्किल का टाइम होगा। अच्छा, वालिदैन का ये कहना है, अगर आपने वीडियोस देखी हो, उनकी वालिदा का कहना है कि पुलिस वालों ने भरपूर तरीके से, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उस तरह से नहीं की। हम यही कह रहे थे कि बच्चे को ढूंढें। बाद में वो, क्योंकि हम उनकी जो मदर की बातें हैं ना, उनको इसलिए ज़्यादा गौर से सुन के वो महसूस करते हैं कि वो कितनी तकलीफ़ में है, वो इंसाफ मांग रही है। उस बच्चे को कहा जाता है कि उस तरह से नहीं ढूंढा गया, उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। वो ये भी कहती हैं कि अगर ज्यादती हो गई थी, मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ देते, मेरे बच्चे को मारते नहीं। मतलब आप सोचें कि तकलीफ कितनी होगी उस माँ को, जो वो ये कह रही है कि अगर ज्यादती कर ली थी, कम से कम जिंदा तो छोड़ देते। अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा, ना हमारे मासूम बच्चे बच्चियां, ना हमारी लड़कियां, ना हमारे लड़की, कोई भी नहीं। आप इस चीज़ को समझें कि इस टाइम क्या सूरत हाल बनी हुई है और इस सूरत हाल को किस तरह से काबू किया जाएगा। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं सिंध, साहिल सिंध, बरकत अली अंसारी साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बरकत, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा साहिल, आज का जो हमारा टॉपिक है, खैर ये टॉपिक कोई नया तो नहीं है, या ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा कि बच्चे जो है उनके अगवा के केसेस हुए हों और उसके बाद ज्यादती हुई हो और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया हो। ये तो बहुत टाइम से चल रहा है, पर अब सोशल मीडिया जो है वो कुछ ज्यादा एक्टिव है। जो कुछ भी ऐसी चीज होती है वो सोशल मीडिया पे आती है और वो इस तरह से फैल जाती है जिस तरह से जंगल की आग। तो सारिम का जो केस है और उसके बाद भी और बहुत सारे केसेस, जिस तरह से अगर गार्डन की तरफ देखें तो 2 बच्चे और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो आप मुझे बताइएगा, 2024 का डेटा मैंने आपका देखा कि आपने बताया इतने केसेस हुए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, थोड़ा सा केसेस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवा लूं जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं शामिल हुआ हूँ आपके प्रोग्राम में। बेसिकली चाइल्ड साहिल ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन, स्पेशली चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज पे काम करती है सारे। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा साहिल, थोड़ा सा बरकत लाउड बोलिएगा, आवाज बहुत कम आ रही है। अब लाउडली वो बात कर रहा था, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है। मैं साहिल का थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि साहिल ऑर्गेनाइजेशन, जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बात करें। जी, साहिल बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन, स्पेशली चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूज पे काम कर रहा है सारे पाकिस्तान में। उसमें हमारी 2 सर्विसेज हैं। जो बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं उनको हम मुफ्त कानूनी मदद और नफ्सियाती मुशावरत देते हैं। उसके साथ जो है सेकंड हैंड पे हम अवेयरनेस सेशन भी करवाते हैं कि ये जो केसेस हो रहे हैं वो ना हो। उसके सिवा हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 81 न्यूज़पेपर है लोकल और नेशनल, जिसमें जो भी केसेस आते हैं चाइल्ड एब्यूज या मिसिंग के या अबडक्शन के, वो एक तो हम अपने लीगल टीम को भेज देते हैं कानूनी मदद और नफ्सियाती मुशावरत के लिए,
اور اس کے ساتھ وہی رپورٹنگ ہم 6 منتھ کی جو رپورٹ اور سال کی جو کریول ڈیٹا ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں. جو 2024 کی بات کر رہے ہیں آپ, 2024 سے جانے سے پہلے میں اگر 6 منتھ کی بات کروں تو 6 منتھ میں 1630 بچوں کے ساتھ زیادتی کے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں شکار بچے, جس میں 668 جو ہیں وہ بوائز ہیں اور 962 گرلس ہیں. تو مسنگ کے بھی اس حوالے سے جو ہوئے ہیں اس میں 82 جو کیسز ہیں وہ مسنگ کے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اب زیادہ آنے لگے ہیں, کیسز پہلے بھی ہوتے تھے لیکن میڈیا یا سوشل میڈیا وہ ان کو نہیں لیتی تھی, کیونکہ ساحل کے اعداد و شمار کے مطابق ڈیلی 12 بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اچھا, وہ گم بھی ہو جاتے ہیں یا اغوا ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو زیادتی کر کے کبھی مارا جاتا ہے یا وہ مل جاتے ہیں, وہ پھر کیسز میں چلے جاتے ہیں. تو ساحل کی یہ اعداد و شمار پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے ایک بڑی فگر ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, اور اس پہ یعنی کہ ایکشن ہونے کی ضرورت ہے. بالکل, میں نے انٹرو میں اسٹارٹ میں آپ کو کال پہ لینے سے پہلے میرے پاس یہ ڈیٹیل تھی جو ابھی آپ نے دی ہے, اور میں نے انٹرو میں یہ تمام چیزیں بتائی ہیں. اب تھوڑا سا کیونکہ ساحل ایک بڑا کام کر رہا ہے, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا, ایک چیز میں ضرور جاننا چاہوں گی, کیونکہ جب آج میں گھر سے یہاں آ رہی تھی اور کال پہ گیسٹ لائن اپ کر رہی تھی, تو میں جس گاڑی میں تھی وہ ڈرائیور کی جو بات تھی وہ سن کے مجھے تھوڑا غصہ بھی آ گیا کہ اس نے کہا کہ یہ کیسز کوئی پاکستانی تھوڑی کر رہے ہیں, یہ تو ورغلایا جا رہا ہے اور یہ تو اس کے پیچھے کوئی طاقت ایسی موجود ہے یہ سب کچھ کروا رہی ہے. تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اگر میرا پڑوسی یہ حرکت کرتا ہے یا میرے خاندان میں سے کوئی اٹھ کے یہ حرکت کرتا ہے تو اس میں کون سی ایسی طاقت ہے پاکستان سے باہر جو پاکستان کو نقصان دینے کے لیے میرے گھر کے لوگ یا میرے رشتے دار یا میرے پڑوسیوں کو وہ جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تم علاقے میں بچوں کے ساتھ یہ چیزیں کرو. تھوڑا سا یہ بتائیں گے جتنے کیسز آپ کے پاس آئے اس میں سے زیادہ تر ایسے کیسز تھے جس میں فیملی کے لوگ انوالو ہوں, دور کے رشتے دار ہوں یا ایریے کے لوگ ہوں, تھوڑا سا یہ بتائیے گا. اچھا, اگر ہم اس کیسز پہ نظر ڈالیں گے تو اس میں پتہ چلتا ہے 90% سے زیادہ جو زیادتی کی ہے وہ بچے کے جان پہچان والے, اس میں ان کے والدین بھی آ گئے, ان کے ریلیٹو بھی آ گئے, ان کے پڑوسی ہیں یا ٹیچر ہیں یا پولیس مین جن کو بچے پہلے سے جانتے تھے, 90% سے زیادہ وہی تھے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ کوئی باہر کی بالکل نہیں ہے, باہر کی دنیا میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان میں بیسیکلی جو قانون بنے ہوئے ہیں سزائیں بہت ہی کم ہے. اب آپ کو یاد ہوگا ایک ڈسٹرکٹ خیرپور میں کیس ہوا تھا فاطمہ فروغ کا, آپ کو یاد ہوگا, ہائی پروفائل کیس تھا بچی کے ساتھ. جی, اس کا دیکھ لیں اس کیس کا کیا ہوا. اس میں جو وٹنسز تھے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ کیس کمزور ہو گیا ہے اب میں بھی وہ آگے جا کر چھوٹ جائیں. تو ہمارے پاس یعنی کہ ایک تو جو وٹنسز ہیں ان کی سیکیورٹی کا کوئی نہیں ہے اور کیس اتنے کمزور بنائے جاتے ہیں, اس کے بعد یہ چھوٹ جاتے ہیں. پھر ایبیوزر کے ذہن میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ مجھے ہوگا کچھ نہیں, اس لیے وہ دوبارہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. سزاؤں کا تناسب بالکل ہی کم ہے, اور ہمارا جوڈیشل سسٹم آپ دیکھ لیں, کسی کیس کو اگر آپ لیتے ہیں وہ 6-7 سال چلتا ہے. تو لوگ زیادہ تر بیزار ہو گئے ہیں اور لوکل کسی وڈیرے یا پیر کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر کے یہ چیز کروا لیں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ 90% سے زیادہ جو ہے وہ جان پہچان والے ہیں اور اپنے اس میں والدین یعنی ریلیٹو, پڑوسی اور دوسرے لوگ شامل ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ این جی اوز پھر اس میں کس طرح اپنا کردار ادا کرتی ہیں؟ این جی اوز کا دیکھ لیں نا, این جی او جسٹ کوئی جیسے آٹے میں نمک کے برابر چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ سارا کام کرنا جو ہے گورنمنٹ کو ہے. اب چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی آپ کو یاد ہوگا کہ 2011-12 میں بنی ہے, اس کے بعد ان کے ٹی او آر بنے. ابھی تک چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی فعال نہیں ہو سکی کیونکہ یہ گورنمنٹ کی چیزیں ہیں. جیسے ساحل ہے, ساحل بھی مخصوص علاقوں میں اویئرنیس اور دوسری چیزیں کر رہا ہے, میڈیا کے تھرو بتا رہا ہے. تو یہ زیادہ تر یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کا مین جو وجہ ہے ایک تو اویئرنیس نہیں ہے, والدین کو پیرنٹنگ اسکل نہیں آتے بچے پالنے کی, اور زیادہ تر تشدد ہوتا ہے گھر. پھر بچہ وہاں سے نکلتا ہے کسی باتوں میں آ جاتا ہے, وہ ایبیوز ہو جاتا ہے. تو اویئرنیس جو ہے وہ اہم ہے, اور والدین کی خاص کر کے اویئرنیس, کیونکہ پہلا پروٹیکشن جو بچے کا جن کو حق دینا ہے وہ والدین کا ہے, اس کے بعد گورنمنٹ آ جاتی ہے نا.
تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اویئرنیس سیشن کرائے, پیرنٹنگ اسکل بتائے, اور بچے کو ٹائم دینا چاہیے والدین کو, جو ہم اب نہیں دے رہے پراپرلی, اور یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں سارم کا بھی جو کیس ہوا ہے وہ دل دہلا دینے والا کیس ہے. مطلب اس کے بعد آپ یقین کریں کہ ایک خوف جو ہے وہ ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے, ایک دل میں جو ڈر ہے وہ بیٹھ چکا ہے, والدین بھی ڈر رہے ہیں, سب ایک خوف کی ایسی لہر ہے کہ بچہ اگر اسکول جاتا ہے تو پھر اس کا بھی بڑا مسئلہ لگ رہا ہے کہ اسکول سے نہ کہیں چلا جائے باہر, کیونکہ اس طرح کے بھی کیسز دیکھنے میں آئے ہیں. پھر ٹیوشن کے لیے, یا ابھی جو سارم کا کیس ہوا ہے کہ وہ قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے گیا تھا اور ایک بھائی تو واپس آ گیا, سارم واپس نہیں آیا. تو اب مجھے بتائیں کیا کٹ کے رہ جائیں, بچوں کو سائڈ کر دیں, گھر میں قید کر دیں, کس طرح چیزیں ہونی چاہیے, اس میں ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کریں؟ اچھا, بیسیکلی جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ بچے پہ نظر اور دوستانہ ماحول, والدین کو یہ لازمی اس پلیٹ فارم کے تھرو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ بچے کا ساتھ دوستانہ اور ان کو ٹائم دیں, کیونکہ ایبیوزر فرسٹ ٹائم میں وہ چیز نہیں کرتا. جو بھی بچہ کے ساتھ اگر آپ کا ایک فرینڈ شپ والا ماحول بن جاتا ہے تو بچہ باہر سے اگر کچھ بھی ہوتا ہے وہ فوری طور پر اپنے والدین کو بتا دیتا ہے. تو بہتر ہے کہ ایک ریلیشن جو ہے اپنے والدین جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ بنائے. اس سے بہتری یہ آئے گی کہ بچہ ہر چیز بتائے گا. باقی 18 سال سے کم جو بھی عمر کے ہیں وہ بچے ہی ہیں, تو ان پہ خاص نظر ہو بچوں کے اوپر. اگر وہ باہر بھی جاتے ہیں, اگر دیکھ لیں کہیں دور ہے تو خود والدین جا کر وہ کام کر لیں, یا اگر اسکول کی طرف بچوں کو جانا ہو تو انوالو ہو جائیں والدین اور ان کو چھوڑنے اور لینے آنے میں, ادروائز یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. اچھا, میں نے ہمیشہ ایک چیز ضرور دیکھی اور ابھی تک یہ دیکھی ہے کہ بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کوئی اگر آپ کو کوئی ٹافی دے یا کوئی چیز دے یا کوئی کھلونا دے تو آپ نے ان کے پاس نہیں جانا. اس سے کیا چیز نظر آتی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو وہ چیزیں نہیں دی جن کی ان کو ضرورت ہے؟ انہی چیزوں کے لیے وہ غیروں کے ساتھ قریب ہو جاتے ہیں, یا جن کو نہیں جانتے ان کے قریب چلے جاتے ہیں اور یہ حادثے ہو جاتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل, یہ جو ہے تعلیم جو ہے بچوں کو پروٹیکشن کی لازمی دینی چاہیے, جس میں ہم کہتے ہیں بچوں کا کسی سے کوئی مفت میں کوئی چیز نہ جائے, کوئی اکیلا گھر ہے اس میں بچہ ہے وہ داخل نہ جائے, ڈاکٹر کے پاس اگر لے کر جانا ہے تو والدین وہ خود جو ہے چیک اپ کروائیں. یہ ایک جو ہے انفارمیشن یا جو تعلیم ہے بچوں کو لازمی دینی چاہیے. اس سے یہ ہے کہ بچہ تھوڑے اویئر ہو جاتے ہیں. اسی حوالے سے ساحل جو ہے خاص کر کے موویز چھوٹے کارٹون پروٹیکشن کے بنا رہا ہے اور بچوں کو دکھا رہا ہے پپٹ شو کی صورت میں, یا کہانیوں کے بکس جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ سارا کام جو کرنا ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا ہے, کیونکہ این جی اوز کا ایک محدود علاقے تک محدود ہوتی ہے, تو وہ وہاں تک تو پہنچ سکتے ہیں, لیکن سارے سندھ یا پاکستان کی بات کریں تو ہر علاقے میں وہ نہیں پہنچ سکتے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کو لے اور بالکل بچوں کو جو ہے پروٹیکشن کی تعلیم لازمی دینی چاہیے. اور اس حوالے سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک انیشیٹو لیا گیا تھا گورنمنٹ کو کہ ہم سلیبس میں جو ہے پروٹیکشن کے جو میسیجز کریں, لیکن ابھی تک کوئی بھی پروٹیکشن کا میسج یا کچھ وہ ابھی تک سے کسی بھی سلیبس میں نہیں آ ہوتا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اور اسی پہ گورنمنٹ کو کام لازمی کرنا ہوگا. اچھا برکت, تھوڑا سا اس طرف بھی ہم بات کریں گے کہ یہ بھی آپ بتائیے کہ کتنے بچے آپ نے ایسے دیکھے کہ زیادتی کے بعد قتل نہیں کیے گئے اور وہ چھوڑ دیا گیا یا کسی طرح بھی وہ پکڑے گئے, اور وہ بچے جب آئے تو ان کی ذہنی کیفیت کیسی تھی اور پھر تمام چیزوں کو بہتر کس طرح سے کیا گیا؟ تھوڑا سا وہ بھی بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. بالکل, زیادہ تر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ زیادتی کرنے والے جو ہیں لوگ وہ اپنے ہوتے ہیں جی, اور جب بھی کوئی اپنا کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی بھی ہو چاہے اسٹرینجر ہو, جب بھی کوئی زیادتی کرتا ہے بچے کے اوپر وہ ان کے یعنی وہ ٹراما میں چلا جاتا ہے, تو اس کی پراپر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اگر وہ کاؤنسلنگ, کیونکہ سائیکالوجسٹ ہمارے پاس ہیں اور ایون ہر جگہ پہ کراچی, حیدرآباد یا مختلف ہاسپٹلس پہ, اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو والدین فوری طور پر ان کو جو ہے سائیکالوجسٹ کو دکھائیں, کیونکہ اگر آپ کی چھوٹی عمر میں کوئی بھی ٹراما یا کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے اس کے بعد اس وقت میں بھی اثر نہ ہو, لیکن وہ جیسے ہی بڑا ہوگا اس کے جو اسکل ہیں اس پہ وہ اثر پڑتا ہے. تو باقی ڈیٹا کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو بھی 90% سے زیادہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے کرنے والے تھے,
जैसे ही ये यानी कि केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं या बच्चों को हम इनवाइट करते हैं तो हम उनकी प्रॉपरली काउंसलिंग करते हैं. ज्यादातर रिकवर हो जाते हैं और उसमें बेहतरी आ जाती है और वो रोजमर्रा के अपने कामों में वो बच्चे जो है आ जाते हैं. अगर ये काउंसलिंग सर्विस या जो है साइकोलॉजिस्ट से सपोर्ट नहीं लेंगे तो बच्चे आगे जाकर वो खुद भी एब्यूजर बन सकते हैं. आपको याद होगा मिस्टर जावेद का केस हुआ था लाहौर में, जो बच्चों को ज्यादती करके फिर वो एक तेजाब के दम में डाल देता था. तकरीबन 100 बच्चों का. जी बिल्कुल. तो उसने आखिर में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जब छोटा था मेरे साथ ये हुआ था तो मैं ये इंतकाम ले रहा था. तो प्रॉपरली काउंसलिंग बच्चे की होना बिल्कुल लाजमी हुआ. फिर इससे तो बात वही जाहिर हुई कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसा किया. तो फिर हम वालिदैन को तो ये समझ जाना चाहिए कि घर में जो माँ बाप की लड़ाई झगड़े होते हैं या घर का माहौल जो थोड़ा सख्त होता है या इस तरह का होता है जो काबिल बर्दाश्त नहीं होता, उससे बच्चों की जहनी कैफियत जो है वो खराब होती है और बच्चे जो है नेगेटिव तरफ ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं और वो उस ट्रैक पे चल जाते हैं जिस ट्रैक पे मेरे ख्याल से बच्चे को नहीं जाना चाहिए. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस के देखें, जो घर में तशद्दुद होता है औरतों पर, वो क्या होता है, वो क्या है कि बच्चे देखते रहते हैं कि बाबा मम्मी को मारा है, यानी कि औरत पे वो ऊपर हाथ उठाना चाहिए. तो बच्चे ज्यादातर सीखते हैं अपने घर से, अपने माहौल से, अपने मुआशरे से. तो घर का माहौल मुआशरा इतना बेहतर करना चाहिए कि बच्चा गलत चीजें असर ना ले और जो अच्छी चीजें हैं वो लेकर वो आगे बढ़े. तो अपने घर को बेहतर करना होगा, अपने माहौल मुआशरे को बेहतर करना होगा. अच्छा बरकत, हमारे देखने वालों को और वालिदैन को भी जरूर, क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी, मैं तो ये भी चाहूंगी कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी होने चाहिए, इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए कि वालिदैन को पता हो कि आया उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी है, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी किस तरह से देनी चाहिए जो एक वालिदैन का हक होता है. जब उसका बच्चा कम उम्र होता है, ना समझ होता है, तो किस तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी देनी चाहिए, इस हवाले से जरूर बताइएगा. उसके बाद मैं एक और सवाल आपसे जरूर पूछूंगी और उसके बाद जो है आपसे मैं इजाजत भी चाहूंगी. ये हमारे देखने वालों को बताइएगा. जी, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं वालिदैन को ये कहना चाहूंगा कि एक जो तशद्दुद वाला आंसर है उनको छोड़ना होगा, क्योंकि जब भी किसी बच्चे के साथ तशद्दुद होता है ना, उसके बाद वो कोई भी गलत चीज उसको बाहर होती है तो वो वालिदैन को नहीं बताता, क्योंकि उनको पता है अगर मैं बताऊंगा मुझे फिर ये जो है ना मार पड़ेगी. तो एक दोस्ताना माहौल पैदा करें, बच्चों के ऊपर खास तवज्जो दें, उनको टाइम दें, क्योंकि अब जब से मोबाइल सिस्टम आ गया है तो हर बंदा अपने मोबाइल में वो रहता है और बच्चों को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है ना. तो वालिदैन से ये गुजारिश होगी कि बच्चों को टाइम दे और एक दोस्ताना माहौल करें, यानी बच्चा हर चीज आपको बताए. तो सब वालिदैन को यही गुजारिश है कि इस पे अगर ध्यान देंगे तो ये जो चाइल्ड एब्यूज और मुख्तलिफ किस्म के जो है एब्यूज, उससे जो है वो जान छुड़ा पाएंगे. अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये गांव देहात की तरफ ऐसे केसेस ज्यादा होते हैं या शहरों की तरफ ऐसे केसेस ज्यादा होते हैं? अच्छा, ये जो हमारी फिगर है ना, इसमें दोनों तरफ है. थोड़ा गांव, क्योंकि हमारे आपको पता है कि पॉपुलेशन ज्यादातर गांव में है, तो ये जो केसेस मैंने आपको 1600 और 30 के लगभग बताए हैं, वो उसमें तकरीबन 56% जो है वो गांव में केसेस हुए हैं और बाकी 44% जो है वो शहर में है. तो दोनों तरफ ये चीजें चल रही हैं. बेसिकली जो ये हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, ये तो रिपोर्टेड केस हैं जो अखबारात में आ रहे हैं, लेकिन ये हमारा यानी कि ज़हन ये कह रहा है कि आटे में नमक के बराबर है. ज्यादातर वो भी इलाके हैं सिंध के देहात जहाँ से ये एब्यूज हो जाता है और वो रिपोर्ट नहीं होता, और ज्यादातर ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर इज्जत की बात बन जाती है. अगर मैं निकलूंगा लोग क्या कहेंगे कि मेरी बेटी के साथ ये ज्यादती हो गई है, तो वो छुपा लेते हैं. तो ये जो केसेस हैं जो है ऐसे समझे आटे में नमक के बराबर है और दोनों तरफ यानी देहात और शहरों दोनों तरफ ये चीजें हो रही हैं. अच्छा, अब जो मैं सवाल करने जा रही हूँ उसके लिए हो सकता है वो मेरा सवाल या वो अल्फाज जो है हो सकता है कि बड़े ऐसे हों जो शायद अच्छे ना हो, शायद वो नागवार गुजरे और यकीनन होंगे. पर एक चीज मैं बरकत आपसे बात करना चाहूंगी कि
کہ اگر ہم پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں دیکھیں کہ آپ کو اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ یا کہیں ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے. آپ اگر وہی پاکستان کی بات کریں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, اسلامی ملک ہے, ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اسلام ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے, اسلام ہمیں کس چیز کی اجازت نہیں دیتا, کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. اس وجہ سے بہت ساری چیزوں سے پاکستان میں روک رکاوٹ ہے. آپ اس طرح کی جگہوں پہ نہیں جا سکتے, یا اس طرح چیزوں کو کرنا آسانی سے کھلے میں کرنا آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد ہی ایک جو انسان کے اندر جانور پیدا ہوتا ہے, جو وہ بچوں کو بھی نہیں سمجھتا کہ کوئی 3 سال کا بچہ ہے یا کوئی 6 سال کا بچہ یا بچی ہے, یا کوئی لڑکی باہر جا رہی ہے, سڑک پہ جا رہی ہے, کڈنیپ کیا جاتا ہے, اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. کیا یہ وجہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو دبا رہے ہیں اور یہ ایک شیطان اندر پیدا ہو رہا ہے, وہ شیطان اجازت دیتا ہے ان کو کہ یہ جاؤ اور یہ چیزیں کرو, پھر ان کو بچے بھی نہیں نظر آ رہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ ایک چیز ہے کہ جس پہ آپ کو, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں یہ چیزیں کر ہی نہیں سکتے, ہمیں اسلام ہی اجازت نہیں دیتا, پر اس کے ساتھ اسلام یہ بھی تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح جس طرح سے بچوں کو یہ کڈنیپ کر رہے ہیں, اس کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں, اس کے بعد ان کو مارا جا رہا ہے. تو ویسے اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا اس طرح کے کیسز پاکستان سے باہر دنیا بھر میں بھی اتنے ہی ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں؟ بالکل, بیسیکلی یہ جو کیسز بچوں کے زیادتی کے ہیں, کڈنیپنگ کے ہیں, ویسے باہر کی آپ یورپ کو دیکھ لیں گے, ان کی رپورٹس دیکھ لیں گے, وہاں پر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جسٹ وہاں اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ وہاں کے سوسائٹیز, لوگ, وہاں کے قانون, ہر چیز اویئر ہے اس چیز کے. فار ایگزامپل کسی محلے میں یہ چیز ہوتی ہوگی تو محلے کے بندے وہ خود وہاں پر کمپلین کرتے ہیں, تو یہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں, جب تک وہ والدین نہیں اٹھتے تب تک یہ نہیں ہوتا. اگر آپ پڑوس میں کریں گے تو پڑوس والے بھی کہیں گے ان کا اپنا مسئلہ ہے, خود جانے. باقی جو آپ نے اسلام کی بات کی ہے کہ اجازت, ویسے تو جو ہمارے پاس قانون ہے بچے کے, تو UNCRC کے تھرو جو پاکستان میں لاز بنائے ہیں ان کو آزادی ہے, لیکن وہی چیز ہے کہ بچے پہ نظر ہونی چاہیے, کیونکہ بچے کا ذہن اتنا نہیں ہوتا کہ ان کو غلط اور صحیح کی پہچان ہو. تو والدین کو چاہیے ان پہ نظر رکھے, ان کو بھلا برائی کا وہ بتاتے رہیں, تو اس سے یعنی کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی. بہت بہت شکریہ برکت علی انصاری, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو کسی اور ٹاپک پہ اپنے ساتھ پروگرام میں لیں گے. تھینک یو. اچھا جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سمجھ سماج, اور اس میں ہوا ہے ابھی بریک کا ٹائم. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سمجھ سماج. سمجھ سماج پہ آج کا ہمارا ٹاپک بچوں کو اغوا کرنے کے بعد زیادتی کے بعد قتل. یہ کیسز ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں, اور اب جو کراچی کی صورتحال ہے, سارم کا کیس دیکھیں, سارم کے بعد بھی جو کیسز ہیں سولجر اس طرف گارڈن کی طرف دیکھیں, 2 معصوم بچے جو ابھی تک جن کا پتہ نہ لگ سکا, ان کے والدین شدید قسم کے پریشان ہیں, اور اس کے علاوہ جن کے بچے اس ٹائم گھر ہیں وہ بھی ایک تکلیف اور پریشانی کا شکار ہے کہ اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے کہ اگر ہمارے بچہ اسکول جاتا ہے کیا پتہ واپس آئے نہ آئے. یہ خوف جو ہے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دل میں بس چکا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رباب قادر ہے, سائیکولوجسٹ ہے, ان کو میں ویلکم کروں گی اپنے شو پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. رباب آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا رباب, سب سے پہلے تو سارم کیس یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا. سارم بچہ جو گھر سے گیا قرآن پڑھنے کے لیے, بچہ واپس نہیں آیا, اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. اس کے بعد 11 دن بعد اس کی لاش ملتی ہے, جس پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادتی کا شکار ہوا ہے وہ بچہ, اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا. اچھا, ایسی چیزیں بہت ساری ہوئی بھی ہیں, ہو بھی رہی ہیں, اور ہوگی بھی, کیونکہ روک تھام کے لیے کچھ کیا نہیں جا رہا. تو اسے مجھے یہ بتائیں, یہ کیا ایسا ذہنی مرض ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان, اس کے اندر ایسی کیا چیز پل رہی ہوتی ہے, کیا وہ بیمار ہوتا ہے ذہنی طور پہ کہ وہ کسی بھی معصوم بچے کو دیکھ کے تو پیار آتا ہے, لاڈ آتا ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے, یہ اندر سے کون سی ایسی چیز ان کو پریشان کرتی ہے؟ کیا وہ ذہنی طور پہ اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں, یا بچوں کے ساتھ بھی اس طرح سے چیزیں کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا.
اگر دیکھیں بچوں کو کڈنیپ کرنا، ریپ کرنا یا انہیں مار دینا ایک بہت ہی گنانا عمل ہوتا ہے اور ایک پریشان کن عمل ہے جی ٹھیک ہے. لیکن ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے دو طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں اور ایک انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. جب آپ سائیکولوجیکل فیکٹرز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کی پرسنالٹی پیٹرن آ رہی ہوتی ہے. ہمیشہ جب بھی آپ سائیکولوجیکلی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہے وہ پیٹرن بنتا جا رہا ہے. ایسی سوشل پرسنالٹی کی طرف جا رہا ہے بندہ یا پھر جو ہے وہ پیرافیلک. اب یہاں پہ پیرافیلک نہیں ٹرم ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں پیڈوفیلیا کے اندر بہت ساری چیزیں سنیں. جب ہم اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو پیڈوفائل ہوتے ہیں جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر سیکشل اٹریکشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. اچھا جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ انوائرمنٹل فیکٹرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس چیز میں شامل ہوتے ہیں ان کے خود کے چائلڈ ٹراماز ہوتے ہیں. ان کے خود کے جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کی طرف سے وہ نیگلیکٹڈ فیل کر رہے ہیں یا پھر ان کا کرمنل ایٹیٹیوڈ ہے یا پھر ان کا کرمنل ایکسپوجر بہت بڑھ گیا ہے. جب آپ سوسائٹی کی طرف سے بچپن میں نیگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ایک بدلہ لینے کی جو ہے اچھا ہوتا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. بہت مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بچوں کے ساتھ سیکشل ابیوز کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بچپن میں ان کے ساتھ بھی سیکشل ابیوز ہو رہا ہوتا ہے اور ایک ٹراما بن جاتا ہے. اچھا تو بدلہ لینا، کنٹرول، پاور، اس طرح کی چیزیں جو ڈیولپ ہو جاتی ہیں. رباب ایک منٹ تھوڑا سا آڈیو کا کوئی ایشو ہو گیا ہے آپ کی طرف سے. وہ اذان کی آواز آ رہی ہے اس لیے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. 2 منٹ سے بھی اذان ہو جائے نا کیونکہ پھر آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اب لیں جی میں یہی کہہ رہی ہوں اذان ہونے پہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کال ٹھیک ہے. یار سحری کی تیاری کا مجھے آ کے کیسے بیٹھوں مجھے وہ بولے نا آؤ سحری کی تیاری کی بات کریں تو پھر میں کروں نا. یہ خود جا کے بولے مجھے بتاؤ. ہلو جی جی ہو گئی اذان؟ جی اذان تو یہاں پہ 15 منٹ تک چلتی ہی رہے گی. اچھا یہ جو آپ نے ابھی جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے جواب دیا تھا نا اس کو ایک بار اور دے دیں کیونکہ اس جواب میں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے ہم یہیں سے آ رہے ہیں. آواز آ رہی ہے اوپر میری؟ ہیلو ریکارڈ پہ چلے یہ بند کر دیں ذرا. ہاں یہ بند کر دیں. رباب یہیں سے آپ جواب سے آ جائیں. جی ٹھیک ہے آ جائیں. اسٹارٹ کر دوں؟ جی جی ایسے لوگوں کے جو بہیویئر ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہمیشہ سے سائیکولوجیکل اور انوائرمنٹل دو طرح کے فیکٹرز پائے جا رہے ہوتے ہیں. جب آپ سائیکولوجیکلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے ہم دیکھنا ہے کہ پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے. ایک شخص ایک ہی طریقے سے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، ایک ہی طریقے سے وہ لذت حاصل کرنا چاہ رہا ہے. جب آپ اینٹی سوشل پرسنالٹی یا پھر پیڈوفیلیا کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مین مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان تمام ایکٹس کے ذریعے پلیجر حاصل کر رہے ہوتے ہیں. خاص کر کے جب ہم پیڈوفیلیا کی بات کرتے ہیں تو انہیں بچوں کی طرف سیکشل اٹریکشن ہوتی ہے. اس چیز کو وہ جرم نہیں سمجھتے اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ انہیں اپنے جو ایکٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ان کو سزا ملنے والی ہے اس چیز کا ان کو جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا. وہ اپنے پلیجر یا ڈیزائر کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ انوائرمنٹل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ جب ان لوگوں کو پکڑا گیا جیل میں ان کی انکوائری کی گئی تو پتا چلا کہ ان کی خود کے بچپن میں ٹراماٹائز چائلڈہڈ رہا ہے. بچپن میں ان کو خود کو ابیوز کیا گیا ہے، سوسائٹی میں نیگلیکٹڈ فیل ہوئے ہیں یا پھر ایسی کرمنل سوسائٹی میں ڈیولپ ہوا ہے جہاں پہ جرم کو ایکسیپٹیبل سمجھا جا رہا تھا. تو کئی مرتبہ ان کو بدلہ لینا، نیڈ فار پاور، نیڈ فار کنٹرول کے لیے وہ سب چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ صرف مرد حضرات میں دیکھا جاتا ہے یا خواتین میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھو ہم کسی بھی سائیکولوجیکل یا پھر سوشل ایشو کو نا جینڈر بیس نہیں کر سکتے.
کیونکہ ہاں میں یہ اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس ٹائم جو ہم بات کر رہے ہیں ہم صرف کیونکہ یہ کیسز ہوئے ہیں اور یہ کیسز سامنے آئے ہیں تو اس لیے ہم اس پہ بات کریں، ذرا اس پہ بھی بات کریں کہ اس طرح کی چیزیں تو کراچی میں پہلے ہوئی ہیں جو جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین نے بھی یہ ساری چیزیں کی ہیں، تو تھوڑا سا اس حوالے سے میں اسی لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ بالکل ایسا ہوا ہے، ایسی چیزیں ہوئی ہیں، کئی مرتبہ آپ نے فیس بک پہ اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں ٹیچرز جو ہے وہ اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ایکٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا اگر ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو ہماری ڈیجیٹل ہیلتھ یہاں پہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، ایسا ایسا کر کے ہم ان چیزوں کو فنی وے میں لیتے جا رہے ہیں، ہم لوگ اس چیز کو سے ڈی سینسٹائز ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس میں ہم کسی جینڈر کو جو ہے وہ ٹارگیٹ نہیں کریں گے کہ مرد ہی یہ کر رہا ہے یا خواتین بھی یہ سارے کام کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، عموماً زیادہ تر یہی ہوتا ہے کراچی کی اگر بات کروں کہ چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں، ایک کمرے کا بھی فلیٹ ہوتا ہے، بچے ماں باپ ساتھ سوتے ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ بچے اگر اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں یا کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ ان کے اندر چیز زیادہ بنتی ہے اور وہ پھر وہ ایک الگ شکل اختیار کر لیتی ہے، اس میں اس کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایکسپوجر گھر سے ملا ہے یا نہیں ملا۔ ہم ہر کیس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ایکسپوجر جو ہے وہ گھر سے ملا ہے، کئی اب ایکسپوجر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مل رہا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی جب ہم جو ہے وہ پورن مووی کی بات کرتے ہیں تو کراچی جو ہے پاکستان جو ہے وہ اس میں بھی رینکنگ میں آ رہا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے، یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی بند ہے، بلاک ہے، سائٹ بلاک ہے، لیکن یہاں پر بچے اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ پھر آپس کے ڈسکشن ایسے ہوتے ہیں تو بچے کو جس طریقے سے بھی ایکسپوجر ملے گا وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرے گا، اور یہ صرف بچے کی نہیں ہے، بڑوں کی بھی بات ہے۔ بالکل۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا اور یہ جو موبائل ہے، بچوں کے حوالے سے ہم فی الحال بات کر رہے ہیں اس لیے میں اس چیز کو کرنا چاہوں گی کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، بچوں کو والدین دیکھیں کہ اگر ان کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں تو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہے اس کو سرچ کی جا رہی ہیں، کن چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، یہ چیزیں کر کے کس طرح سے اپنے بچوں کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں یا ان کی ذہنی کیفیت کو خرابی کی طرف جانے سے روک سکتے ہیں۔ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اچھا، میں یہاں پہ نا ایک بہت امپورٹنٹ بات کہوں کہ بچوں کے اوپر جب ماں باپ جو ہے وہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، بہت جگہوں پہ گوگل پہ بھی ابھی چائلڈ لاک آ گیا ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، تو بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ ہم پہ شک کر رہے ہیں، ہم پہ نظر رکھ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ مائکرو مینج کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنے بچے پہ یقین ہے، جو کرتا ہے کرنے دو، اور وہ بچہ پھر کئی دفعہ ایسی الٹی چیزوں پہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ بیلنس رکھ کے چل رہے ہیں، آپ بچے کے اوپر اگر نظر بھی رکھ رہے ہیں یا اگر آپ اس کو کسی چیز سے روک رہے ہیں تو آپ اس کو اس کی ریزن بتائیں، یہ ایک چیز تمہارے لیے غلط کیوں ہے اور ایک چیز تمہارے لیے صحیح کیوں ہے۔ ہم جب تک بچے کو ریزن نہیں بتائیں گے اس کی کریٹیکل تھنکنگ نہیں شروع ہوگی۔ ہماری بانڈنگ بچے کے ساتھ اس وقت بنتی ہے جب ہم اسے اپنے ایکٹ کا ریزن دیتے ہیں کہ میں یہ چیز اس لیے کر رہی ہوں تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو سکے ان فیوچر۔ یہاں پہ پیرنٹس سختی کریں گے، نظر رکھیں گے تو بچہ جو ہے وہ باغی ہو جائے گا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس چیز تک پہنچے گا جس چیز سے آپ نے اس کو روکا ہے۔ جس چیز سے ویری امپورٹنٹ کہ آپ بچے کو سیکس ایجوکیشن دیں۔ ہمارے پیرنٹس سوسائٹی کی بات کر لیں، پیرنٹس کی بات کر لیں، بچے کو نہیں بتاتے، سیکس ایجوکیشن نہیں دی جاتی، اس کو اس چیز پہ آلریڈی نہیں کرو، غلط ہے، گناہ ہے کر کے روک دیا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ تو بالکل ایسا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اور آپ سے بھی پوچھوں گی کہ پیرنٹس کا کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، ایک دوستی والا میں کہتی ہوں کہ چیزیں ہونی چاہیے، جس طرح سے دوست آپس میں بات کر لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز سمجھانی ہو ایک اچھے طریقے سے سمجھا لیتے ہیں، جہاں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جہاں اس طرح کا گھر کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں اس طرح کے کیسز کیا کم ہوتے ہیں، جہاں پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہر چیز شیئر بھی کر لیتے ہیں، ہر چیز بتا بھی دیتے ہیں اور ہر چیز سن بھی لیتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیا وہاں بھی اس طرح کے کیسز پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں پہ پیرنٹنگ اچھی ہوتی ہے، بیلنس ہوتی ہے، وہاں پر چانسز کم ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ یا بچہ جو ہے وہ کسی میل اڈپٹیو بیہیویئر کی طرف جائے۔ ٹھیک، جہاں پہ روک ٹوک زیادہ ہے یا پھر بالکل نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ غلط عادتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔
ٹھیک. تو پیرنٹس کا بہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ انہیں کسی چیز سے روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, تو اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور اتنا تیز ہے کہ آپ منع کر رہے ہیں, اس کو 1000 ریزن گوگل دے دے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, فائدے بھی دے دے گا ساتھ میں. اس نے فائدے اڈاپٹ کر لیے یا فائدے دیکھ لیے یا فائدے سے وہ جو ہے وہ فیملیئر ہو گیا. تو یہاں پر پیرنٹس اگر کسی چیز سے روک رہے ہیں, کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں, تو ڈسکشن ہمیشہ اوپن ہونی چاہیے. کوئی بھی ڈسکشن اوپن ہوگی تو ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ میری چیز کو اس کو روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, تو آپ اسے ریزنس دیں, اس کو کریٹیکلی سوچنے کا موقع دیں, اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا موقع دیں, تاکہ پراپر ڈسکشن ہو سکے. آپ دیکھیں آرڈر امپوز کریں گے, وہ آپ کے سامنے کر لے گا, آپ کے پیچھے سے وہی کام کرے گا جو اسے اچھا لگ رہا ہے. جی, جو کام ڈسکشن سے کریں گے اس کے اندر ایک فروٹفل ریزلٹ آئے گا, اس کے اوپر آپ دونوں متفق ہوں گے, تو وہ چیز زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. اچھا رباب, لاسٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو اتنا میسج دوں گی جو میں ہمیشہ دیتی ہوں کہ آپ اپنے ریلیشن شپس کی ویلیو کریں, قدر کریں, ایک دوسرے کو بات کرنے کا اسپیس دیں, تاکہ آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی بھی ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, وہ آپ کے ٹائم کے لیے بات کرنے کے لیے کہیں اور نہ جائیں. تو یہاں بہت ضروری ہے کہ آپ احساسات پہ فوکس کریں ان کے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ رباب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں تھی اور آگاہی دی. ہم سب کو, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو سارن کیس ہوا اور اس طرح کے جتنے کیسز ہو چکے ہیں یا ابھی بھی جو کیسز ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تو بچوں کے ساتھ ہو گیا, یہ جو کرنے والے ہیں کیا آیا وہ کس چیز سے گزرے ہیں, کس طرح سے اپنا ایک رشتہ بنانا چاہیے, کس طرح سے ان چیزوں سے روک سکتے ہیں. اپنے بچوں کو یہ جو ذہنی کیفیت ہے, جس طرح سے ذہنی طور پہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں, یا آپ کے ساتھ اگر بچپن میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہو کے آپ نے بھی یہ کرنا ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, آپ ان کو سمجھیں, نہ کہ والدین کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف غصہ اور اپنا روب بچوں پہ رکھنا ہے. ایک دوستانہ ماحول رکھیں کہ وہ آپ سے ہر چیز شیئر کرے, آپ سے ہر ایک بات کرے, اور آپ بھی اسے ہر بات سمجھائیں, تاکہ انہیں جو باہر جا کے وہ سیکھتے ہیں اور غلط چیز سیکھتے ہیں وہ اپنے گھر سے سیکھیں, آپ سے سیکھیں, اور بالکل ٹھیک سیکھیں, تاکہ وہ آنے والے دنوں میں نقصان نہ اٹھائیں. یہ جو سارن کیس ہوا ہے, امید یہی کرتے ہیں, دعا بھی یہی کرتے ہیں, اور کوشش بھی یہی ہے, میڈیا کی بھی کوشش ہے, میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور یہی چاہتے ہیں کہ سارن کیس میں جس نے سارن کے ساتھ یہ گھناؤنا کام کیا ہے, یہ جو اتنا بڑا کرائم کیا ہے, یہ جو اتنا بڑا گناہ کیا ہے, وہ جلد سے جلد پکڑے جائیں, کیفے کردار تک پہنچے. اور جو بچے اس ٹائم گھر پہ موجود نہیں ہیں اور اسی طرح اغوا ہو چکے ہیں اور ان کے والدین جو ہیں وہ پریشان ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد بچے اپنے گھر واپس آ جائیں. اور آگے کے لیے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, سیفٹی سیکیورٹی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, یا اپنے آس پاس کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ دیکھیں کہ آپ کو لگے کہ یہ غلط ہے, یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, یا یہ لوگ مشکوک ہیں, تو آپ کا ہمارا بھی ایک کردار ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی مشکوک انسان کو یا مشکوک عورت یا کوئی اس طرح کی فیملی اپنے آس پاس کوئی نئے کرایہ دار یا اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں بھی کمپلین کرنی چاہیے, ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.